ऑडियो द में खुश आमदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं नावल कुराक्रम का ताज महल की किस्त नंबर 8। यकीनन आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। नावल के मुतल्लिक़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की नई किस्त। पीर 15 अगस्त 2005। वो दोनों लाउंज में आमने सामने बैठे थे। सैफ कुछ देर खामोश रहा, फिर बगैर किसी तमहीद के कहने लगा, परी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर दुख होगा, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त की बहन को पसंद करता हूँ और ये मंगनी मैंने अपनी अम्मा की ख्वाहिश पर की थी। अब बहुत हो चुका, मैं ये मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? और वो क्या कहती, इसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बताओ परी, मैं मामू से बात करूँ? वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। परीशे की आंखें चमक पड़ी। सैफ, तुम प्लीज़ ये मंगनी तोड़ दो। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा, वो कहना चाहती थी, मगर जाने क्यों हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उठ भी जाएं परियापी, कब तक सोती रहेंगी? किसी ने इसे झंझोड़ा। वो झटके से उठ बैठी और इर्द गिर्द देखा। इसका लाउंज और सैफ सब कुछ हवा में तहलील हो गया था। वो इनसे हज़ारों मील दूर बर्फीले मैदान में नस्ब एक खैमे के अंदर लेटी थी। खुदाया, इसने अपनी कनपट्टी से उलाई। ख्वाहिशात अब हाथ बांध कर सताने लगी थीं। फिर वो खामोशी से तैयार होने लगी। तैयार होकर इसने नाश्ता किया और फिर आहर में अपने क्रैम्पिन्स चढ़ाए और ग्लेशियर गॉगल्स लगा ली। इरसा करीब ही बैठी कागजों का पलंदा अपने बैग में ढोंसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरे पैक में रस्सी है, इसलिए ये पूरा नहीं आ रहा। अब ये आप अपने बैग में डाल लें। इसने इरसा के हाथ से कागज़ ले लिए। सामान समेट कर खड़ी हुई तो गोद से 2 बैटरियां गिरी। वो इन्हें मुट्ठी में दबोचे बाहर निकल आई। आसमान अभी तक स्याह था। रात तमाम नहीं हुई थी। पिछली पूरी शाम सोने के बायस वो हासी ताज़ा दम थी। आसमान भी साफ और तारे दूर दूर तक जगमगा रहे थे। आज भी यकीनन पूरा साफ दिन होना था। हैमे के बाहर बर्फ पर उफक और फरीद तैयार खड़े थे। उफक झुककर जूतों के तस्मे बांध रहा था। वो इसके अकब में आई और इसकी पुश्त पर बांधे रिक सैक के एक खाने में दोनों बैटरियां डालकर जिप बंद कर दी। सिर्फ बैटरी रखने को इसमें दोबारा अपना बैग खोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिब, एक बात कहूँ? सर पर टोपी दुरुस्त करते हुए फरीद ने उफक को मुखातिब किया। हाँ कहो। साहब, मेरी मानो तो आगे ना जाओ। ये शुमाली मगरबी रिज आज तक कोई सर नहीं कर सका। उफक अरसलान कर लेगा, तुम फिक्र मत करो। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। परी ने चौंक कर इसे देखा। वो हद से ज्यादा खुद एतमाद और हद धर्म था। साहब, मौसम खराब हो जाएगा। आसमान तो साफ है। साहब, वो शुमाल में सितारों का झुंड देख रहे हो? ये सितारे मैंने कभी इस महीने में चोटी के आसमान पर नहीं देखे। ये अच्छी पेशन गोई नहीं करते। आप दमानी को हुंजा करसर से ज्यादा नहीं जानते। हमारे पास इतना फ्यूल और गियर नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करते रहें। पैंट झाड़ते हुए वो सीधा हो गया। फरीद भी चुप हो गया। वो इसी तरह खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। अचानक इसके सर के पीछे कोई नोकदार चीज जोर से लगी। वह घबरा कर पलटी। 3 पहाड़ी कौवों ने इस पर हमला कर दिया था। इसने जोर से सर पर हाथ मारा। वो उड़ गई। इसने इनको देखते हुए सर का पिछला हिस्सा सहलाया जहां उन्होंने चोंचे मारी थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उफक कदरे फिक्रमंदी से इसके करीब आया। वो इसी तरह अजीब निगाहों से दूर से आसमान पर उड़ते कौवों को देखती रही। परी, क्या हुआ? इसने दोबारा पूछा। इसने चौंक कर सर झटका। कुछ नहीं, यूं ही कुछ याद आ गया था। इसने दोबारा सर झटका और बुलाने की कोशिश करने लगी जो याद आया था। ठीक 6 साल पहले जिस दिन इसकी मम्मा की वफात हुई थी, उस रोज भी सुबह जॉगिंग के दौरान इस पर यूं ही कौवों ने इस पर हमला कर दिया था। वो भी ऐसे ही पहाड़ी कौवे थे। पता नहीं क्यों इसको अजीब सी घबराहट होने लगी। इरसा कान पर फोन लगाए बोलते हुए हैमे से बाहर आई। जी जी बिल्कुल, मैं कैंप 3 पहुंचकर बाबा से बात कर लूंगी। जी श्योर, ओके, टेक केयर, लव यू मामा, बाय। इसने सैटेलाइट फोन बंद करके परी को थमा दिया और खुद सर पर हेलमेट बांधने लगी। परी का दिल चाहा वो भी पापा से बात करे, मगर इसके पास इनका कोई नंबर नहीं था। इसने खामोशी से फ़ोन बैग में रख दिया। हमें जल्द अज जल्द कैंप 3 पहुंचना है। आज रस्सियाँ आपस में नहीं बंधेंगी, क्योंकि ऐसे में हमारी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। चलो ना परी, तुम क्या सोच रही हो? इसे क्लाइंबिंग हेलमेट हाथ में पकड़े गुमसुम देखकर वो जाते जाते पलटा। इसने कदरे सोचती परेशान निगाहों से इसे देखा। उफक, फरीद ठीक कह रहा है। आसमान पर सितारों का झुंड और ये कौवों का हमला, ये बुरी अलामतें हैं। क्या हैरी पॉटर बहुत पढ़ने लगी हो? वो मुस्कुराया। उफक, मैं सीरियस हूँ। ये अनक्लाइम्ड रिज है। मौसम को देखो, चंद घंटों तक बर्फ फिर शुरू हो गई तो मैं अनकरा से हुंजा इसलिए नहीं आया था कि बर्फबारी से डर कर बेस कैंप में छुप जाऊं। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मेरी छठी हिस्स है या कुछ और। मेरा ख्याल है हमें आज नहीं करना चाहिए। आज के दिन का आगाज ही बदशगुनी से हुआ है। जाने क्यों इसका दिल घबरा रहा था। वो चंद लम्हे बेहद संजीदगी से इसका चेहरा देखता रहा, फिर बोला,
بدھ مت کے بکشو نیپال والے سیاحوں کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ صاحبوں کو جانے دو جہاں ان کا دل کرے، مگر یہ نہیں کہ وہ بدھا کا مسکن ہوتی ہیں۔ بدھا کے پیروکار ایورسٹ کو یعنی مدر گاڈس آف دا ورلڈ اور ساگر ماتا کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ 6 نسلوں پہلے شرپاس سگر ماتا کی چوٹی پر قدم رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات تب بدلے جب تینزنگ نے سر ایڈمنڈ ہلیری کے ساتھ ایورسٹ سر کیا تھا۔ یقین کرو اس وقت اتنی توہم پرست باتیں کرتی تم مجھے بدھ مت کی کوئی راہبہ لگ رہی ہو۔ اس کا انداز اتنا قطعی اور منطقی تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، حالانکہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھ توہم پرست کو کہو یا جو بھی، میں اور آگے نہیں جانا چاہتی۔ پری آپی، اگر ہم رچ سار کر لیں تو ہمارا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں لکھا جائے گا۔ ان دونوں نے کسی بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اب اگر وہ ان کے ساتھ نہ چلتی تو وہ اسے اس کی بزدلی شمار کرتے۔ وہ کسی ریکارڈ بک میں نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر راکا پوشی سار کرنے بھی نہیں آئی تھی، وہ تو خود تصویر ہو کر آئی تھی، اپنے فاتح کو لینے آئی تھی۔ اور اس وقت جس طرح اس کا دل کسی انہونی کے باعث گھبرا رہا تھا، وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ٹھہرنا اس کے خلاف تھا۔ وہ ان کے آگے چل رہا تھا، اس کے قدموں سے بننے والے نشانات پر قدم رکھتی سر جھکائے خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور قدموں کے نیچے موجود گلیشیئر کے اندر سے سلائیڈنگ کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ارسا، تمہارے ناول کا نام کیا ہوگا؟ دی راکا پوشی کلائمب، یا پھر راکا پوشی دا انکلائمبڈ رج، یا پھر انٹو تھین ایئر آف راکا پوشی؟ وہ مشہور کتابوں کے نام بگاڑ رہا تھا۔ ارسا ہنس دی۔ خیر، میرے ناول کا نام خاصا مختلف ہے۔ کیا ہے؟ جب چھپ جائے تو پڑھ لیجئے گا۔ ارسا اپنے ناولوں کے متعلق خاصی شرمیلی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے جھک کر برف پر آئس ایکس مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پری کی بات نہیں مانی، سو اس کا منہ ٹھیک کرنے کو پوچھنے لگا، کھانسی ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کل شام نیند میں کھانس رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، وہ مختصر کہہ کر چپ ہو گئی۔ موسم صاف ہو تو راکا پوشی کی چوٹی سے میلوں دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے نظر آتے تھے۔ وہ اپنے تئیں اسے سمٹ کرنے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ اچھا، میں تو یہاں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کنکورڈیا اور بلتورو کی چوٹیاں دیکھنے ہی آیا ہوں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جس پہاڑ کے حسن کی وہ دیوانی تھی، آج پہلی بار اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کرے بھروس ہوتا رہے اور اسے علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کے اقلیم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نیچے برف کو بغور دیکھتی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ برف کے ایک قطعے پر وہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس نے قدم چند فٹ آگے رکھتے ہوئے اس ٹکڑے کو پھیلانگا، پھر مڑ کر بغور اس جگہ کو دیکھا۔ یوں ہی اسے شک سا ہوا تھا کہ اس کے اندر پہاڑوں کی کوئی درز چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے چند قدم آگے تھا، اسے رکتے دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ کچھ نہیں، تم ایک بات تو بتاؤ۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ ہوا قدرے تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ اس نے ہیڈ لیمپ آن کر لیا۔ راکا پوشی کی چوٹی سے کون کون سے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ بہت سے، افق نے شانے اچکائے۔ مثلاً کیٹو یا شاگوری۔ شاگوری بلتی زبان میں پہاڑوں کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ اور میشر بروم اور گیشیر بروم کی چوٹیاں، اور براڈ پیک اور کنکورڈیا کے دوسرے پہاڑ، اور راکا پوشی سلسلے کے دوسرے پہاڑ ہراموش اور دومانی، اور نانگا پربت، اور فکر نہیں کرو تمہارا گھر نظر نہیں آتا۔ اس کی مسلسل اور کی تکرار پر وہ چڑھ کر بولا تھا۔ وہ بد مزہ سی ہو گئی۔ ہر وقت سڑے رہا کرو تم۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا، پھر دستانے والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے پری نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ افق نے اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ اس لیے کہ اگر گریں تو اکٹھے گریں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پری کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر ارسا آ رہی تھی۔ اس کا ہیڈ لیمپ آف تھا۔ اس کے عقب میں فرید تھا۔ اس نے گردن واپس موڑ دی۔ وہ اور افق ہاتھ تھامے چاندنی میں نہائے راکا پوشی پر قدم بڑھانے لگے۔ اسی اثنا میں اس کے عقب میں دھماکہ ہوا۔ وہ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ پیچھے میلوں دور تک چاندنی سی چمکتی برف پھیلی تھی اور چند میٹر دور ایک لمبا سا گڑھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک لمحے میں ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ میں آیا تو او میرے خدا، ارسا پہاڑوں کی کسی درز میں گر گئی ہے۔ ارسا، ارسا، وہ دوڑتے ہوئے گھڑے کے قریب آئی۔ گھڑے کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ ارسا تم ٹھیک ہو؟ گھڑے کے قریب دو زانو ہو کر اس نے اندر جھانکا۔ وہاں محیب سناٹا اور تاریکی تھی۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ افق بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ فرید چند قدم دور تھا۔ افق کچھ کرو پلیز افق، وہ گر گئی ہے، اسے باہر نکالو۔ افق کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لبوں سے بے ربط فکرے ادار ہو رہے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہیلمٹ پر لگے سرچ بلب سے گڑھے میں روشنی ڈالی۔
فرید بھی اندر روشنی کرنے لگا۔ اب وہ دونوں اسے آوازیں دے رہے تھے، ارسا تم ادھر ہو، ارسا جواب دو۔ وہ اسے پکارتے رہے، ہیڈ لیمپ کی روشنی چگاف میں ڈالتے رہے، مگر اندر چند میٹر برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پری کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ بولتی کیوں نہیں؟ شاید اسے بولا نہ جا رہا ہو۔ وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، افق اسے باہر نکال لائے گا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ارسا پلیز جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ وہ کتنی ہی دیر اسے آوازیں دیتا رہا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز پھٹ رہی تھی، مگر پہاڑ کی تاریک عمیق درز بالکل خاموش تھی۔ ہلکی سی کراہ، کمزور سی کھانسی، زندگی کی کوئی رمق اس درز میں نہیں تھی۔ برف گرنے لگی، ہوا کا زور زیادہ ہو گیا۔ افق اور فرید جھک کر ارسا کو آوازیں دیتے رہے۔ دونوں کے ہیلمٹ اور چہروں پر برف کے ذرات لگے تھے، مگر درد سے کوئی جواب نہ آیا۔ پری کا دل ڈوب رہا تھا۔ افق کچھ کرو پلیز۔ اس کا جیسے سانس رک رہا تھا۔ ارسا کتنی دیر سے اس عمیق درز میں منو برف تلے دبی ہوگی۔ اس کا سانس بھی ایسے ہی بند ہو رہا ہوگا۔ اس تصور سے ہی اس کی روح تک کانپ گئی۔ افق اور فرید تھک ہار کر خاموشی سے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی خاموش صورتیں پری کو ہلا رہی تھیں۔ تم دونوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ افق جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ افق نے سر اٹھایا۔ وہ گلیشیئر گوگلز اتار چکا تھا۔ اس کے سر، ناک، آنکھوں اور چھوٹی چھوٹی بڑی شیپ میں برف کے ذرات پھنسے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال، اب کوئی امید ہے، وہ اب تک مر چکی ہوگی۔ کرنٹ کھا کر پری نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ کیسے؟ نہیں، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم دیکھو تو صحیح افق، اندر ہی ہوگی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی۔ ہواؤں کے شور سے اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تم دیکھو تو صحیح، کسی موہوم امید کے تحت اس نے کہا۔ وہ نہیں ہے پری۔ کسی تھکے ہارے شکست خوردہ سپاہی کی مانند اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ او خدایا! وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے خود بھی بے یقین سا تھا۔ پری نے استجاب اور خوف سے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ نہیں افق، تم… اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ افق یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی تو وہ ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ بالکل ابھی میں نے اسے برف پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم ایسے کیوں؟ وہ نہیں، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ چاندنی میں نہائی خاموش اور دومانی کی چوٹیاں اسے گھومتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے افق کو اٹھتے دیکھا۔ فرید اسے منع کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی ہانڈز کے گرد رسی باندھ کر اس گہرے شگاف میں اتر رہا تھا۔ رسی کا ایک سرا فرید کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رسی چھوڑ رہا تھا۔ شاید رسی کہیں سے اینکر بھی کر رہی تھی۔ وہ اب نیچے اتر چکا تھا۔ 5 میٹر کھودا ہے، وہ نہیں ہے۔ گڑھے میں سے آواز آئی۔ وہ آواز اسے بہت اجنبی لگی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو اس نے ارسا کو اپنے عقب میں آتے دیکھا تھا۔ بس ایک لمحے میں اس کا پاؤں درز کے اوپر برف کی تہہ پر پڑا اور گلیشیئر پھٹتا چلا گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ ہزاروں من برف اس کے اوپر گرتی چلی گئی۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ دم گھٹنے سے برف میں دفن ہونے سے مر گئی۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا۔ اس کا دل کے اندر کہیں بہت زور سے درد ہوا تھا۔ درد کی شدت بڑھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان برف کے ننھے ننھے گھالے برسا رہا تھا۔ چوٹی اسی جگہ سے نظر نہیں آتی تھی، مگر یقیناً وہ بادلوں کے ہالے میں چمک رہی ہوگی۔ رات کے اس پہر برو جاگ اٹھا تھا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا تھا۔ افق واپس آ چکا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے وہ سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ تیز تیز سانسوں کے درمیان کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ تم افق۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اس کی جیکٹ کو کالر سے زور سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ واپس چلتے ہیں، مگر تم نہیں مانے۔ تمہیں اوپر جانا تھا ہر قیمت پر، اور وہ مر گئی افق۔ ارسا مر گئی۔ کر لی تم نے سمیت؟ بنا لیا تم نے ورلڈ ریکارڈ؟ ہاں بولو۔ بالکل، ابھی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی۔ باپ سے اس نے کیمپ 3 جا کر بات کرنی تھی۔ اس کا باپ اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے، غم و غصے کی حالت میں اس پر چلاتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا اور کب وہ اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اتنا بھی نہیں کہا کہ ارسا خود اوپر جانا چاہتی تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی افق، اتنی ٹیلنٹڈ، اتنی ذہین،
اور اس ظالم پہاڑ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کے کندھوں پر سار رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ افق نے اس کے شانوں کے گرد بازو رکھ کر ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ ریلیکس پری، ریلیکس۔ مگر وہ ریلیکس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک دوست کو اپنے سامنے پہاڑ میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ برف ان دونوں پر گر رہی تھی۔ فرید کچھ ہی فاصلے پر خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ افق، اسے باہر نکالو، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ خدا کے لیے افق، ہم ارسا کے ساتھ آئے تھے، ہمیں اس کے ساتھ ہی واپس جانا ہے۔ ریلیکس پری، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی باڈی لینے گیا تھا ابھی، مگر وہ کہیں بہت نیچے ہے۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود پرسکون نہیں تھا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر جانے وہ کیسے ضبط کر رہا تھا۔ کم ان بیس کیمپ۔ اپنے کندھے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اس نے ریڈیو نکالا اور ٹریکر کا بٹن دبایا۔ دوسرا بازو ابھی تک پری کے شانوں کے گرد تھا۔ ریڈیو میں شور سا سنائی دیا، پھر ترک میں کچھ اکتاہٹ بھرے الفاظ۔ میری بات غور سے سن احمد۔ ارسا بخاری از ڈیڈ۔ میں دہرا رہا ہوں، ارسا بخاری از ڈیڈ۔ وہ ایک شگاف میں گر گئی ہے۔ اس کی موت کنفرم ہے، مگر باڈی ریکور کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 تک جانا ہے۔ یہاں برف پڑ رہی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ ڈو یو کاپی اٹ؟ اوہ گاڈ، یس آئی کاپی۔ افق نے ٹرانسریور بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ پری ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے افق کا بازو سختی سے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھرے میلے میں گم ہو جانے کے ڈر سے اپنوں کی انگلی پکڑتا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ افق نے آہستگی سے اس کا سر تھپکا۔ اب رونا نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں کیمپ 3 جانا ہے۔ نہیں افق، اس کی آنکھوں سے آنسو پر گرنے لگے۔ میں ارسا کو چھوڑ کر، پری پاگل مت بنو، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ مگر اس کی ڈیڈ باڈی، یہ لفظ کہنا بھی دشوار تھا۔ وہ ریکور کرنا مشکل ہے۔ زیادہ رسی بھی نہیں ہے میرے پاس، ساری رسی تو ارسا کے پاس تھی۔ باڈی ہم واپسی پر نکال لیں گے۔ اس نے بھاری دستانے والے ہاتھوں سے پری کے چہرے پر گرتے آنسو اور برف صاف کیے۔ تم بعد میں نکال لو گے نا اسے؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں موہوم سی امید چمکی تھی۔ ہاں، واپسی پر، ٹھیک، اب چلو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ ہمت کرو پری، بہادر بنو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے۔ افق نے اسے سہارا دیتے ہوئے دونوں کندھوں سے ابھی تک تھام رکھا تھا۔ پری نے بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنا وزن افق پر ڈال رکھا تھا، اور پھر بہت نڈال سی وہ اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے نکل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا لمحہ بھی آئے گا جب اسے اپنی اچھی دوست کو یوں برف میں گرتے دیکھنا پڑے گا۔ اس شگاف کے دہانے سے پلٹنا اور آہستہ آہستہ برسی برف باری میں کیمپ 3 کی طرف قدم بڑھانا بہت کٹن تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ افق نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسی شگاف کے آس پاس راستہ بھٹک کر برف پر دب چکی ہوتی، یا شاید کسی شگاف میں گر کر مر چکی ہوتی۔ اس رات کیمپ 3 میں وہ دونوں گھنٹوں خاموشی سے بیٹھے رہے، اور پھر جب رات تاریک ہوتی چلی گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ طیب اردگان کی باتیں، عراق کی جنگ کی باتیں، ترک ملٹری کی باتیں، نیٹو اور SCO بلاکس کی باتیں۔ انہوں نے بلا تکان صرف ایک بات سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر بات کی کہ شاید دکھ کم ہو، شاید ڈپریشن نفسیاتی اثر قدرے زائل ہو، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احمد کی بیوی سلمہ نے ارسا کے والدین کو انگلینڈ میں اطلاع کر دی تھی۔ پری رات بھر ان دونوں کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ جانے کیا گزری ہوگی ان پر، کیسے سنا ہوگا انہوں نے اس خبر کو۔ رات کو اس کے سلیپنگ بیگ کے قریب جگہ بہت خالی تھی۔ افق اپنے خیمے سونے جا چکا تھا۔ وہ ارسا اور ارسا کی باتوں کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی۔ وہ کتنی اکیلی رہ گئی تھی، اور شاید اس گھڑے شگاف میں گری ارسا اس سے زیادہ اکیلی ہوگی، وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ تب اس نے اپنے بیگ سے ارسا کے کاغذات نکالے اور انہیں ترتیب سے جوڑا۔ سیاہ روشنائی سے انگریزی میں لکھے صفحے بھرے ہوئے تھے۔ لکھائی ہاسی رفت تھی اور جگہ جگہ سے کاٹا بھی گیا تھا، مگر وہ پڑھ سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کہانی ادھوری تھی۔ اس نے پہلے صفحے پر نگاہ ڈالی۔ کراکرم کا تاج محل، موٹے مارکر سے انگریزی میں لکھا تھا۔ ہنزا کے باسی راکا پوشی کو ہنزا و قصر تاج محل یا کراکرم کا تاج محل کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ برف سے ڈھکی راکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل جیسی سفید اور حسین دکھائی دیتی تھی۔ پری کو ان سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا راکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور حسین تھی۔ منگل، 16 اگست 2005۔ صاحب، اوپر سارا سنو فیلڈ ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے خیموں کے آگے بیٹھے تھے جب فرید ان کی طرف آیا۔ وہ آج کلائم کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کے ذہنوں کو کل کے واقعے کو وقتی طور پر بھلانا تھا، جس کے لیے انہیں ایک دن کا ریسٹ چاہیے تھا۔ فرید البتہ کچھ محسوس مقامات پر رسیاں لگا کر آیا تھا۔ پھر افق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔
تم مانو یا نہ مانو، اوپر سارا سنو فیلڈ ہے اور برف تازہ گری ہے۔ اس کا گلیشیئر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جب برف گرے گی تو تم بھی مارے گا اور ہم بھی۔ سو ہم ابھی سے بتا رہا ہے، ہم سویرے واپس چلا جائے گا۔ مگر فرید، تم نے تو کیمپ 4 تک ہمارے ساتھ جانا تھا۔ صاحب، تم کل خود کیمپ 4 تک چلے جانا، ہم نہیں جائے گا، بس ہم نے تم کو بتا دیا ہے۔ وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح ضد پر اڑ چکا تھا۔ فرید دیکھو، ہم بھی تو اوپر جا رہے ہیں۔ پری نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہم بھی تو جا رہے ہیں۔ باجی تم پاگل ہو، ہم پاگل نہیں ہوا۔ تمہارے دونوں کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، تم ادھر مار بھی جاؤ تو تمہارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، جبکہ ادھر ہمارا باپ کریم آباد میں ایک چھوٹی سی زمین نہیں چھوڑ کر گیا ہمارے لیے۔ ہمارے حال پر رحم کرو باجی، اوپر جا کے کوئی نہیں ملے گا، میری مانو تو تم بھی واپس چلو۔ پری اور افق نے نگاہوں کا تبادلہ کیا، پھر افق نے شانے اچکا دیے۔ تمہاری مرضی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ ماتھے پر ناگواری کی لکیریں آئی تھیں۔ میں نے نانگا پربت کا سولو کلائم کیا تھا، مر نہیں گیا تھا میں۔ پورٹرز کے بغیر پورٹر صرف لڑکیوں کے لیے ٹھیک کہتی تھی وہ عورت۔ تم پورٹرز کے بارے میں، وہ بڑبڑایا۔ صاحب وہ عورت جھوٹ کہتی تھی۔ پھر پری کی کنفیوز شکل دیکھ کر بولا، باجی ادھر ایک یورپین عورت گیشر بروم 2 کو سار کرنے آئی تھی۔ ہمارے ماموں کا لڑکا ادھر بلتستان میں رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ پورٹر بن کر اسی اکیلی کو گلیشیئر بروم 2 کی چوٹی تک لے کر گیا۔ بعد میں جب نیچے آئی تو اخبار والوں کو بولی کہ میں سولو کلائم کیا۔ میرا پورٹر تو مجھے کیمپ 2 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے ماموں کا لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پر صاحب وہ عورت بولتی تھی، اس کو سچ خیال مت کرنا، اس کا فیصلہ گلیشیئر بروم 2 نے کیا تھا۔ پہاڑوں کا اپنا عدالت ہوتا ہے۔ وہ عورت اگلے سال پھر گلیشیئر بروم 2 سر کرنے آئی تھی۔ پہاڑ نے واپس جانے نہیں دیا، اس کی تو لاش بھی نہیں ملی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ پھر، افق نے سابقہ لہجے میں بولا۔ صاحب ہم نے کیمپ 4 پہنچانے کے پیسے لیے تھے، رسیاں وسیاں لگا دیا ہے، آگے تم جانو تمہارا کام۔ افق جواب میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ فرید انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ صرف ہفا ہفا سا تھا، یا شاید حد سے زیادہ دباؤ میں